अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है मकबूजा कश्मीर नो गो एरिया। काबिज भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर को नो गो एरिया बना दिया है। काबिज भारतीय फौज ने कश्मीरियों के लिए तो जिंदगी मुश्किल बनाई रखी थी। आज अपोजिशन जमातें भी जब मकबूजा वादी में दाखिल होने के लिए वहां पहुंची तो उनको रोक दिया गया। 12 भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं को श्रीनगर एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया। इसके बाद बात होगी एहतसाब सबके लिए का जो नारा था उसका हुआ क्या, क्योंकि नैब कवानीन में तब्दीली का जो बिल तैयार किया जा रहा है, हुकूमत ने उसमें तिजारती और कारोबारी अफराद को तहफ्फुज फराहम करने की तजवीज दी, साथ साथ सरकारी अफसरान को भी उसमें एक तरह से तहफ्फुज मिलेगा। माजी करीब में एहतसाब सबके लिए नारा लगाने वाली हुकूमत अब पिछले बयानिए से लग रहा है थोड़ा थोड़ा हट रही है। ये माजरा क्या है? आखिर में बात होगी तब्दीली सरकार की तब्दीलियों की। तब्दीली सरकार के अंदर नई नई जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी खबरें आ रही हैं। वजीर आजम की तर्जुमान तब्दील होने वाले हैं, कुछ चेहरों में तब्दीली का इम्कान है। 1 साल तकरीबन हो गया है। इतनी तब्दीलियां क्यों कर रही है वो जमात जो कि तब्दीली वैसे लाने वाली थी इस पूरे निजाम में? आगाज करते हैं। ऑफ कोर्स कश्मीर की स्टोरी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। हर रोज हम इस पर बात करते हैं और उस वक्त तक बात करते रहेंगे जब तक कि वहां पर जो जुल्म है वो जारी रहेगा। पाकिस्तानी सफारत खाना, पाकिस्तानी हुकूमत अपने राब्ते कर रही है अपने लोगों के साथ, जो है वहां पर मुख्तलिफ हुकूमतों को फोन कर रही है, मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, उनके सरबराहान को फोन कर रही है। आज कश्मीर में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। क्लेम करता है भारत कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, वहां पर कोई मसला नहीं है, जिंदगी नॉर्मल है। लेकिन आज जब वहीं की सियासी जमातों ने जो मेन स्ट्रीम दिल्ली में बैठी होती हैं कश्मीर जाने की कोशिश की तो उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। राहुल गांधी साहब को हम आपको दिखाते हैं कि जब वो एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद थे तो वहां पर जो मौजूद एडमिनिस्ट्रेशन थी, अब जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन भी बेबस होती है, उसको जो दिल्ली से मिला है ऑर्डर उसको ही पूरा करना है, तो वो कह रहे हैं कि जी आप यहां से जाएं वापस, लेकिन राहुल साहब जाने को तैयार नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वो आपस में एक्सचेंज था, जरा देखें। The government has invited me. Yeah. The governor has said that I'm invited. मुझे इनवाइट किया है तो अब मैं आया हूँ, फिर आप कह रहे हैं नहीं आ सकते हैं, तो that is a bit. And the government is saying that everything is okay here, everything is normal. So if everything is normal, then why are we not allowed out? It's a bit surprising. I mean, we're not going. We want to go to any area which is peaceful. Talk to 5, 10, 15 people, that's all. We don't want to do anything more. And if it's 144, then I'm ready to go individually. I don't give them, everybody will go individually. 19 दिन हो गए हैं कर्फ्यू को, 2 जुमे गुजर चुके हैं। वहां पर जो मुसलमान है वो नमाज नहीं अदा कर पाए बाजुमात मसाजिद के अंदर। ये तो सियासतदानों का मामला है। इसके अलावा जो मीडिया है जब वो भी साथ गया तो उधर भी धक्कम पेल हुई, धक्के लगे वहां पर सहाफियों को जो जाकर कवरेज करना चाह रहे थे। मीडिया वाले वहां पे खुद बता रहे हैं, सुने। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की वो लगातार आप ही हाथ लगाए जा रहे हैं कैमरे पे। क्यों हाथ लगा रहे हैं कैमरे पे आप? मीडिया अपना काम कर रही है सर, प्लीज मीडिया को अपना काम करने दीजिए। तो आप इस तरह से मारपीट करेंगे? आपने मारपीट किया, क्यों किया आपने मारपीट? बताइए सर, यही आप लोग का मीडिया का आपने सारे पत्रकारों को उठा के बच गए। ये बदतमीजी क्यों? आप देखिए यहाँ पे खरोच के निशान है, किस तरह से यहाँ पे हम लोग को खींचा गया, बोला गया आप प्यार से समझा रहे थे कि शूट करना अलाउड नहीं। जी बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, जैसे भारतीय गवर्नमेंट क्लेम कर रही है सब कुछ नॉर्मल है, अपनी आंखों से आप लोग देख रहे हैं। पता नहीं आप, हम और तमाम दुनिया किस बात का शोर कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया को क्या मुसीबत पड़ी हुई है जब सब कुछ वहां पे नॉर्मल है। जहाज में अब चूंकि हर किसी के पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, एक कश्मीरी खातून थी, उन्होंने जो रो के अपनी दास्तान सुनाई है कि जो उनके घर वाले रहते हैं जम्मू और कश्मीर में, जो कश्मीर की वादी है, वहां पर क्या सिचुएशन है, वहां पे मरीजों के साथ क्या हो रहा है, बूढ़ों के साथ क्या हो रहा है, और वो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाए। देखने चाहते हैं कि वो इतने छोटे छोटे बच्चे जो टेंथ में पढ़ते हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो जाते अगर एक दूसरे को ढूंढने जाते हैं ना, एक दूसरे को ढूंढने जाते हैं ना, उनको पकड़ लेते हैं। मेरा भाई हार्ट पेशेंट है, वो अपने बच्चों को ढूंढने गया, उसको 10 दिन घर वालों को नहीं दिखाया कि वो कहाँ है क्या है। हम हर तरीके से परेशान है। मैंने अपने भाइयों को अपने साथ आया था, लेकिन
सब कुछ तो नॉर्मल है। ये देखें कितनी नॉर्मल सिचुएशन है। ऐसा ही होता है महज़ब मुआशरों के अंदर, और जब वहां पर कोई छुपाने को ना हो तो यही होता है कि लोगों को मिलने नहीं दिया जाता। बहरहाल वहां पे ऑपोजिशन चीख कर कह रही है, गुलाम नबी आजाद साहब भी वहां पर गए थे, उनको भी वापस भेज दिया। वो चीख के कह रही है कि अगर ये नॉर्मल है तो फिर पता नहीं गैर नॉर्मल या जो हंगामी सूरत हाल है वो क्या होती होगी। सियासी कुव्वतों को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। भी कानून को तोड़ने नहीं जा रहे, और 20 दिन से कोई खबर नहीं। एक तरफ से सरकार बोलती है कि हालात सामान्य हैं, और दूसरी तरफ से किसी को जाने नहीं देती। मुझे अपने घर क्यों नहीं जाने देते? कौन अब्दुल्ला को शहर में नहीं घूमने देते, फारूक अब्दुल्ला को शहर में नहीं घूमने देते, महबूबा मुफ्ती को शहर में जाने नहीं देते, मिनिस्टर्स एमएलएज को जाने नहीं देते, अपोजिशन लीडर्स को नहीं जाने देते। उसका मतलब कुछ छुपा रहे हो। क्या छुपा रहे ये तो देश को बताओ। मीडिया वही दिखा सकता है, कहीं जम्मू की तस्वीरें दिखाता है तो उसको कश्मीर दिखाता है, जम्मू के बच्चों को कश्मीरी कपड़े पहन के प्रोग्राम दिखाते हैं और कहते हैं हालात सामान्य हैं। ये दूसरों को तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन हमको तो नहीं मानते हैं। हम क्या छुपा रहे हैं, ये क्या छुपाने की जो कोशिश की जा रही है वो सारी दुनिया को पता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इंटरनेशनल मीडिया जो लिख रहा है, वहां पर जो मौजूद कश्मीरी मुसलमान हैं उनको अपना हक खुद इरादियत चाहिए है, जो भारत नहीं दे रहा, और उस सेंटिमेंट को छुपाने की कोशिश कर रहा है भारत प्रोग्राम का आगाज करते पहला सेगमेंट इस पर हम क्विकली करेंगे और फिर आगे बढ़। बिकॉज नैब लॉस के अंदर जो हुकूमत तब्दीलियां ला रही है उस पर भी हमने बात करनी है। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तजियाकार सदाकत अली अब्बासी साहब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, स्टूडियो में हमारे साथ दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। और आरिफ हमीद भट्टी साहब काफी अरसे बाद आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। क्विकली जनरल साहब मैं आपसे बात का आगाज करूंगी। सर देख ही लिया हमने, मोदी साहब जो है वो दौरे पे गए हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्री के, वहां पर उनको माशाल्लाह काफी अच्छा वेलकम तो मिल ही रहा है, वहां अखबारात में जैसे पजीराई मिल ही रही है, साथ में एक बड़ा सा अवार्ड भी मिल गया है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इसलिए कि पूरी दुनिया को पता है कि इस वक्त भारत में हो क्या रहा है, लेकिन आई गेस जो ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, या आपकी जो और मफादात होते हैं वो इन सब चीजों से बहुत बड़े होते हैं। जी मारिया, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। ये बड़ा एक शेमफुल कॉन्डक्ट है और बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है हमारी मुस्लिम उम्मा का और इन मुस्लिम स्टेट्स का, जो इन तमाम तर मजालिम को इग्नोर करके, जो कश्मीर में इसमत दरी हो रही है, जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनको इग्नोर करके उस बुचर को, उस फैशिस्ट को जो मजालिम कर रहा है मुसलमान औरतों और माइनॉरिटीज के साथ, उसको एजाजात दे रहे हैं। अब इस पे अगर उनका ईमान यही है और अगर उनकी प्रायोरिटी दौलत और तजारती कारोबार हैं, तो फिर ऐसा ही होगा। फिर ये जंग पाकिस्तान ने लड़नी है, फिर ये कश्मीरियों ने लड़नी है, फिर ये जंग चाइना ने लड़नी है। वो भले बुद्धिस्ट हों, वो आज एलानिया तौर पे हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि ये मफादात की दुनिया है। हुकूमतें अपने मफादात देख रही हैं। इंटरनेशनल ज़मीर भी इसीलिए सोया हुआ है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, उन्होंने $18 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करना है, फिर वहां पे तजारत के स्टेक्स हैं बड़ी कंट्रीज के, लेकिन इंसानियत और मोरालिटी कम से कम मुस्लिम लीडर्स से इस बात का तवक्को नहीं थी कि वो एक तरफ उसको एजाजात देंगे और दूसरी तरफ उनके उस ममालिक, उस इंडिया में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स लेकर जाएंगे। ये इंतहाई काबिल अफसोस सर वैसे ये आई ओपनर भी है, और इसमें नहीं। पता चलता है कि जो हकीकत पसंद दुनिया है, जो हकीकत है, जमीनी हकायक है इस दुनिया के, उससे पाकिस्तान को भी, मुसलमानों को भी, सबको जरा अब आंखें खोल के देखना होगा कि हर चीज को जो है ना एक खास लेंस में नहीं देख सकते, हर किसी के अपने मफादात है। भट्टी साहब, हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक जिस तरह के राब्ते किए हैं, मैं देख रही थी कल से आज तक भी बहुत सारे एम्बेसडर्स से, बहुत सारे जो डिग्निटरीज हैं उनसे राब्ता हुकूमत कर रही है। अभी दौरा शायद करें भी कुरैशी साहब या ना करें, लेकिन बहरहाल बड़े बड़े हमें वो विजिलेंट नजर आते हैं और बड़े प्रोएक्टिव नजर आते हैं। और कुछ करने की गुंजाइश आपको लगता है या कुछ और किया जा सकता है, या ठीक है सही है हम अपना केस अच्छा लड़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मारिया शुक्रिया, एयर भाई मेरा अपना चैनल है, आपने इनवाइट किया, शुक्रिया। ये दौरे जो कर रहे हैं ना, इन्हें दौरे पड़ने वाले हैं। देखें, गुजारिश ये है, किसी ने किसी एक शख्स से पूछा साहिब इल्म से कि मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है, तो साहिब अकल ने बताया कि मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है और मोमिन वो है जो अल्लाह की मानता है। यार आप किस मिडल ईस्ट से, किन ममालिक से मदद मांग रहे हो? किस यूएनओ फ्रॉड की बात कर रहे हो? वो यूएनओ जो 72 सालों से जंग जा रही है, जहां लाखों शहीद हो चुके हैं घरों में, जो 22-20 दिन से कर्फ्यू है, कर्फ्यू नहीं उतार सका,
डू यू थिंक कि वो आपकी मदद करेंगे? जिन्हें आप अवार्ड दे रहे हैं वो तस्वीर गौर से देखें कौन कौन साथ खड़ा है। जी। ये जंग कश्मीरियों ने लड़नी है, ये जंग कश्मीरियों ने लड़नी है, इंशाल्लाह ताला जीतनी है, और पाकिस्तानियों ने लड़नी है, पाक फौज ने लड़नी है। इनके दौरों दूरों पे ना जाए, इन्हें तो दौरे पड़ते हैं। ये तो इलेक्शन से पहले कहते थे मोदी आ गया तो इलेक्शन कश्मीर का इशू सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताएं कि यूएनओ के पास गए, आपने दीगर ममालिक से बात की, यूएई ने क्या बयान दिया, आप जो यूएनओ के पास गए उसकी प्रेस रिलीज तक जारी नहीं हुई। हम कौम को इतना गुमराह करने का ठेका ले चुके हैं, एक प्रेस रिलीज नहीं जारी हुई। इस दौरान कितने लोग वहां बगैर दवाई मिले घरों में शहीद हो गए, कितने बच्चे जो पैदा होते मर गए, कितनी औरतें जिनसे रेप हुई। ये दिनों की बात कर रहा हूं, बाकी तो 72 सालों में 6 लाख शहीद हुए हैं ना। कितने लोग, उनके माओ के हाथ बच्चे दम तोड़ गए, बुजुर्ग दम तोड़ गए, और आप कह रहे हैं कि हमने इसको फोन कर दिया, हमने उसको फोन कर दिया। जब भी कश्मीरी से कर्फ्यू उठाएगा, मोदी एक जुनूनी पागल है, उसे जंगी जुनून है, वो कोई भारत की सेंस नहीं तबाही है। की तरफ जा रहा है। और ये कश्मीरी जंग इंशाल्लाह जीतेंगे, और अपनी जानें दे दे के जीतेंगे। चले जी, उम्मीद करते हैं कि ये जो है इस खत्ते की सूरत हाल खराब ना हो। बस अब क्विकली आगे बढ़ के हम नैब वाले मामला पर भी बात करेंगे। क्या है हुकूमत के ज़हन में टाइम लाइन? मतलब ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा कल अपोजिशन ने कि ठीक है, हक़ खुद इरादियत तो देना है कश्मीरियों को। पाकिस्तानी 70 साल से 65 साल से इस उसूली पोजीशन पे खड़ा है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए ना कोई रियलिस्टिक टाइम लाइंस, कोई गोल्स होते हैं, तो वो हमें अभी बज़ाहिर या एक्सप्लेन आप लोग नहीं कर पा रहे, या शायद मुझे समझ में नहीं आ रहे। अभी क्या है आपका अगले 2-3 महीने का प्लान? देखिए मारिया, पहली बात यह कि कश्मीर का इशू जिस तरह आपने भी कहा कि 70-72 साल से है, और पिछले 50 साल से बैक बर्नर पे, और जो खासकर जब पाकिस्तान की पोजीशन ये वॉर ऑन टेरर में या टेररिज्म जब चला, तो पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी होगी कि इंडिया ने हमें अपनी जो भी उसकी माशी ताकत थी या जो अद्दी ताकत थी, उसकी वजह से हमें नैरेटिव में पीछे कर दिया, और हम कहीं सही होने के बावजूद भी गलत थे दुनिया की नज़र में, और इंडिया जुल्म करने के बावजूद भी दुनिया में ज़रा उसका नैरेटिव मजबूत था। वो चीज़, उसका इफेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया। शायद अगर पूछा जाए कि कर क्या सकते हैं, तो वो भी, उसके भी बड़े मुबम जवाब आते। लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो आपका नैरेटिव, जो आपकी एक ताकत, या जो आपकी एक आपको सफारती एज है, उससे हम बहुत आगे गए। और जो हम कर सकते थे, रिलेटिव पोजीशन होती है। हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई अमेरिका आएंगे, हम इंडिया पे को दबा देते। लेकिन आज देख लें कि आज आपका प्राइम मिनिस्टर इंडिया को हिंदुत्व या हिंदू सुप्रीमिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद साबित कर रहा है, और वो बारहा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके ये कह रहे हैं कि ये जेनोसाइड कर रहे हैं, ये मुस्लिम नैरेटिव नस्ल खुशी कर रहे हैं। ठीक नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं। दो बातें मैं समझता हूं कि 2 इश्यूज है। एक होती है आपकी गवर्नमेंट्स बदकिस्मती से उनके मामलात हैं, मईशत के कारोबार है। जैसे आप मुस्लिम मुल्कों की बात करते हैं, अगर सऊदी अरब ने $75 बिलियन की अरामको ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो फिर उनका वो शायद उनको उस वक्त उम्मा याद नहीं आती। दुनिया मफादात की है, लेकिन ये हार्ड रियलिटी है। लेकिन जो हम ये नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, ये जगह जगह जो हम चक्कर लगा रहे हैं, लोगों को टेलीफोन कर रहे हैं, उससे एक जो अवामी बयानिया है, जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अल्टीमेटली ट्रांसलेट होता है पॉलिटिकल बयानिया में और फाइनल एग्जीक्यूटिव बयानिया में, जिसको आप जाके अपनी सफारतकारी से हासिल कर सकते हैं। तो इमरान खान जो पाकिस्तान का वाहिद वो सपूत है, जो दुनिया में सुना भी जाते हैं, वो देखे भी जाते हैं, और उनका जो हमारे पास एक रिसोर्स है, उसको बेस्ट तरीके से टैप किया जा रहा है। इमरान खान की कॉल जानी ट्रंप को, ट्रंप की वापस कॉल आनी, तो एक मैं समझता हूं कि ठीक है, तनकीद भी है, एज अ स्टेट, एज अ गवर्नमेंट खामियां भी होंगी, लेकिन जो हम जिस बयानिया को लेके चल रहे हैं, आज इंडिया का बयानिया था, ये उनका इंटरनल इशू है, या मैक्सिमम वो कहते थे ये बायलैटरल इशू है। लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट ने या इंडिया की मोदी की हरकतों ने इस इशू को इंटरनेशनल बना दिया। और जो भट्टी साहब कह रहे हैं, आखिर में तो इसको लड़ना कश्मीरियों ने है, फिजिकल जंग तो उनकी है, लेकिन इखलाकी सफारती जंग हमारी है। और प्राइम मिनिस्टर आपका कह चुके हैं कि हम इसको आखिर दम तक लड़ेंगे, और मैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसका मैं एम्बेसडर हूं। इसको चॉइस भी नहीं, ब्रेक पर जाएंगे, यही हो सकता है कि आपके पास है जो बाकी ऑप्शन है,
وہ اس کے کانسیکوینسز اللہ نہ کرے وہ نوبت آئے. تم جائیں گے, واپس آئیں گے. اب تھوڑے سے بات کریں گے داخلی سیاست کی. نیب کے اندر لاز کے اندر امینڈمنٹ کی بات گورنمنٹ کر رہی تھی, اپوزیشن میں پیپلز پارٹی نے بھی کوئی سفارشات دی تھی. اس ہفتے پریس کانفرنس کی ہے حکومت کی طرف سے وزراء نے, اور اس میں جو 2-3 نکات بڑے انٹرسٹنگ تھے. بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. شاہ خاور صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک جی. 21 اگست کو فروغ نسیم صاحب جو لا منسٹر ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پہ انہوں نے ہم سب کو بتایا کہ نیب قوانین میں اب فائنلی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. اس پہ حکومت کام کر رہی تھی, اپوزیشن سے بھی سفارشات مانگی تھی اور کچھ معاملات پہ بات جو تھے وہ اڑی ہوئی تھی. تو اب اچھی بات یہ ہے کہ ترمیم ہونے جا رہی, کیونکہ اس کی سیاسی خواہش حکومت کی بھی ہے, اپوزیشن کی بھی ہے. کچھ ایسی اس میں شکیں تھی جن کے اوپر اعتراض تھا. لگتا ہے وہ ڈیڈ لاک اب شاید ختم ہونے جا رہا ہے. فروغ نسیم صاحب نے کیا کہا, سنیے. جو ہم کرنے جا رہے ہیں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دوں. نیب میں جو امینڈمنٹس ہیں, سب سے پہلے تو نیب کے قوانین کے تحت جو بیل کی پاور ہے وہ ٹرائل کورٹ کو ہونی چاہیے. تو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. کل یہ کیبنٹ سے تھرو ہو گیا ہے. دوسرا امینڈمنٹ اگین کہ پلی بارگین اور وی آر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی پلی بارگین یا وی آر کرے اور دوبارہ پھر نوکری پہ چڑھ جائے. تو اس کے ابیوز کو ختم کرنے کے لیے لا ضرور امینڈمنٹ آئے گا. ایک پرائیویٹ آدمی کے خلاف نیب کی انکوائری یا نیب کا جورسڈکشن ختم ہونا چاہیے. اگر کوئی بزنس مین ٹیکس کی چوری کرتا ہے تو پھر تو ایف بی آر کی جو قوانین ہیں, ایف آئی اے کے قوانین ہیں, وہ اس کا تدارک کریں گے. سرکاری ملازمین اور بزنس کمیونٹی کے حوالے سے اپوزیشن کافی عرصے سے کہہ رہی تھی, لیکن تب حکومت جو تھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھی. ان کا کہنا تھا کہ احتساب ہوگا تو سب کے لیے ہوگا. کوئکلی آپ کو بتا دیں کہ جو امینڈمنٹس پرپوز کی گئی ہیں وہ ہے کیا, اگر آپ میں سے کچھ لوگ نہیں جانتے. عام کاروباری افراد کے خلاف جو ہے کارروائی کا نیب اختیار جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. نیب اب ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کر سکتی ہے. ضمانت کا اختیار ہائی کورٹ کی بجائے اب ٹرائل کورٹ کو دے دیا گیا ہے. پلی بارگین پر سرکاری ملازم عہدے سے بھی فارغ ہوگا. کاروبار دوست ماحول کے لیے نیب سے جو مسائل کا سامنا ہے, جس کے بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بات کر رہی تھی. نجی افراد کے خلاف کارروائی کے لیے ایف پی آر اور ایس سی سی پی کو بااختیار بنائیں گے. وزیر قانون یہ کہہ رہے تھے. نیب میگا کرپشن کیس پر اب صرف توجہ دے گا. نیب ترامیم کا ایک قانون پچھلی حکومت کا ہے, پی ٹی آئی اور اتحادی چونکہ یہ نہیں لے کے آئے. اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ اپریل میں حکومت کی جانب سے 12 اور اپوزیشن کی جانب سے 40 تجاویز سامنے آئے تھے, اور ان کی روشنی میں اب لگ رہا ہے کہ ایک اگریمنٹ ہونے جا رہا ہے جس پہ سب کو جو ہے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پرائیویٹ شخص پر قانون کا جو اطلاق تھا, یہ جو بات کر رہی تھی, اس بے اختلاف کی تجویز آئی تھی اس وقت کہ پرائیویٹ شخص بینک ڈیفالٹ اور بینک فراڈ پر قانون کا اطلاق نہ کیا جائے. اس وقت جو حکومتی تجویز تھی, یہ میں آپ کو اپریل 2019 کی بات بتا رہی ہوں, وہ یہ تھی کہ احتساب سب کے لیے ہوگا, پرائیویٹ افراد کو سزا میں شامل کیا جائے گا. تو اس پہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں گورنمنٹ اپنے سٹانڈ سے. نیب قوانین کے علاوہ قومی اسمبلی کی قانون اور انصاف کمیٹی نے سول پروسیجر بل کی منظوری بھی دے دی ہے, اور اس میں 3 اپوزیشن ارکان نے حمایت کی تھی جبکہ 2 نے اس کی مخالفت کی تھی. اچھی بات یہ ہے کہ اس بل کی منظوری کے بعد اب جو فیصلے 1.5 سال میں وہ ہوں گے جو اس سے پہلے 30 سے 40 سال لگا کرتے تھے. وراثتی سرٹیفکیٹ کے لیے 5 سے 6 سال لگ جایا کرتے تھے, اب وہ بھی صرف 15 روز میں جاری کیا جا سکے گا. اور عوام کی آسانی کے لیے 1947 سے 2018 تک کے 844 قوانین ویب سائٹ پر بھی ڈال دیے گئے ہیں. بریک کے دوران ہمیں شاہ خاور صاحب جوائن کر چکے ہیں. سر, آپ کی ماہرانہ رائے ہم جانتے ہیں جو پروپوزیشنز کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے, یہ اچھی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مڈل گراؤنڈ جو تھا وہ دونوں جو لوگ ہیں وہ تھوڑا اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹے, ترمیم تو کرنی تھی, اب ہو جائیں گی آرام سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مثبت انداز میں لینا چاہیے, کیونکہ نیب کی قوانین جو ہیں اس پہ بہت زیادہ بحث چلتی آ رہی ہے جب سے یہ بنے ہیں. سب سے پہلے اس کو خان اسفندیار ولی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا, جس پہ ایک ججمنٹ آئی. اس میں سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے بہت ساری شکوں کو جو ہے وہ متصادم قرار دیا آئینی شکوں سے, اور بہت ساری کے بارے میں انہوں نے تجاویز دی کہ ان کو چینج کر دیا جائے. اس کے بعد بھی ابھی ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت سارے فیکشنز آف سوسائٹی جو ہیں وہ ہمیشہ تنقید کرتے رہے ہیں. بہت ساری ایسی پروویژنز ہیں نیب کی, مثلا اس میں گرفتاری کا جو اختیار ہے جو چیئرمین نیب کے پاس, وہ بھی ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ کس سٹیج کے اوپر گرفتار کرنا چاہتے ہیں, کسی کو نہیں کرنا چاہتے, تو وہ ایک سوللی ان کی اپنی ایک ڈسکریشن ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوتی رہی ہے اور تنقید بھی ہوتی رہی. دوسری چیز جو تھی
وہ ضمانت جو ہے اس کا اختیار نہ ہونا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو، تو اس میں پھر اسفندیار ولیز کیس میں ہی سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ چونکہ اب ایک ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے خلاف بالکل ہی ایک بظاہر ایک ایسا کیس بنا ہوا ہے جو کہ کیس بننا نہیں چاہیے تھا یا اس میں مینز ریا انوالو نہیں ہے، تو اس میں انہوں نے پھر ہائی کورٹس کو اختیار دیا تھا کہ وہ آرٹیکل 199 میں اپنی ریٹ جورسڈکشن میں وہ اختیار استعمال کرے، اور وہ آج تک ہوتا رہا ہے۔ تو اسی طرح پلی بارگین والنٹری ریٹرن کے بارے میں بھی بہت ساری فار اینڈ اگینسٹ بحث جاتی رہی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ گورنمنٹ نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ اس میں وہ متنازع شکیں جو کہ واقعی مطابقت نہیں رکھتی لوگوں کے بنیادی حقوق اور آئینی جو شکیں ہیں ان سے متصادم ہیں، تو اس میں ضرور ترمیم ہونی چاہیے، اور اس میں اپوزیشن کو بھی ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے۔ اس پہ ویسے اپوزیشن کا پازیٹیو ابھی تک فیڈ بیک اس طرح جس پہ آیا ہے، میں کوئکلی اس میں نا اعجاز ایوان صاحب کا انپٹ لوں گی، پھر بھٹی صاحب سے میں نے بڑا پوائنٹڈ سوال پوچھنا ہے۔ اعجاز صاحب، اس میں جو 2-3 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو بزنس کمیونٹی کو کے جو معاملات ہیں وہ نیب اس کو نہیں دے گا، وہ پھر باقی ادارے دیکھا کریں گے، یہ تو بہت عرصے سے شکایت کر بھی رہی تھی یہ جو تمام سرمایہ دار لوگ ہیں، یہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں، کہ بھائی اس طرح تو ملک میں کاروبار پنپے گا ہی نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر سرکاری ملازم ہے تو اس کو پلی بارگین کرنے دیں گے، لیکن پھر وہ عہدے سے فارغ ہو جائے گا، تو یہ ٹھیک ہے آپ کا نزدیک؟ یہ اچھی ایک، کیونکہ یہ اپوزیشن بھی یہی چاہ رہی تھی، تو کوئی مڈل گراؤنڈ کے لیے شاید آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس پہ تیار ہوئی ہے؟ ماریا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مین میڈ لاز ہیں، اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ یہ مین میڈ لاز ہیں، یہ پرفیکٹ نہیں ہیں۔ اگر ان میں بہتری لانا مقصد ہے اور قانون کو سپیڈی جسٹس لوگوں کو دینا وہ مقصد ہے، اور لوگوں کو خواہ مخواہ ہراساں نہ کرنا مقصد ہے، تو یہ بھلے یہ فوراً ہونی چاہیے یہ ترمیم جتنی کہہ رہے ہیں۔ اور جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے ٹیکس ایویژن کے کیسز کے لیے آلریڈی ادارے موجود ہیں۔ ایک تو آپ جب 5 اداروں میں کیس پھیلا دیتے ہیں تو ایک تو وہ حتمی نتیجے کی طرف نہیں پہنچتے، اور نیب کے ہینڈز آر فل۔ ابھی آپ دیکھیں ایسے کیسز ہیں جو 14 ماہ سے تو تفتیش چل رہی ہے، یہ کہتے تھے ہم 30 دنوں میں فیصلہ سنائیں گے، 14 ماہ سے 6 ماہ سے 7 ماہ سے ریمانڈ پہ ریمانڈ چل رہا ہے، کیسز کسی حتمی نتیجے کی طرف پہنچ نہیں رہے۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ ان بڑی مچھلیوں کو ہاتھ ڈالیں، ان لوگوں کو جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں جنہوں نے نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا، ان کا ٹرائل تو وہ کریں، لیکن بزنس کمیونٹی ہے ان لوگوں کا جو کام ہے اس کے لیے ٹیکس ایویژن کے کیسز ہیں، آلریڈی ادارے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اب رہے گورنمنٹ آفیشلز، تو ان کو بھی جو پلی بارگین ہے، پہلے بھی جہاں تک میرا علم ہے پلی بارگین کا اصول یہ ہوتا تھا the person would stand deemed to have been convicted، اور جب وہ ایک کنوکٹڈ ہو جاتا ہے، وہ پلی بارگین کرتا ہے، اعتراف جرم کرتا ہے، تو اس کے بعد ہی سٹینڈز کنوکٹڈ۔ تو کنوکٹڈ شخص کو دوبارہ آفس بیرر بنا دینا وہ یقیناً ایک غلط روش تھی، اس کو بھی درست کرنا ضروری ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ دنیا تمام ایسے بڑے کیسز کو پرائیورٹائز کرتی ہے۔ اگر حکومت ہر محاذ پہ جنگ لڑنا شروع کر دے گی، جو اس وقت آفس بیررز ہیں، بیوروکریٹ پرٹیکولرلی سول سرونٹس، اگر ان کی تحقیقات بھی شروع ہو جائیں گی تو وہ گورنمنٹ کو اسسٹ کیسے کریں گے؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جنرل صاحب اچھی بات ہے آپ اس کو ایک اور پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں۔ بھٹی صاحب آپ سے میں نے یہی سوال پوچھنا ہے سر، آپ کی جو مسکراہٹ ہے نا، مجھے لگتا ہے آپ کو پتہ ہے میں نے سوال کیا پوچھنا ہے، کیونکہ یہ جو کام ہے نا جس میں ہم لوگ بڑے ان لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، ان کو راہ دکھانے والے سر یہ کون ہوتے ہیں؟ کیا یہ سرکاری ملازمین نہیں ہوتے؟ یہ جو ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ کرنا کیسے ہے کام، اور یہ پوری گیم کرنی بچھانی کیسے ہے؟ ماریا کہتے ہیں نا، میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب۔ اب میں آپ کے کوئی پہلے مہمان کہہ رہے تھے، بھٹی صاحب نے کہا یہ کہا، مجھے اس سے غرض نہیں حکومت نواز شریف صاحب کی ہے، زرداری کی، عمران خان کی ہے، مجھے پتا ہے 72 سال سے جو بھارت نہیں کر سکا 5 اگست کو وہ کر گیا۔ اب آ جاتے ہیں نیپ یا ناپنے والے کوئی چیز کا نام ہے۔ میرے محترم، میں گزارش ہے، نیپ کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، آپ کے پاس انکم ٹیکس بھی ہے، آپ کے پاس ایف آئی اے بھی ہے، آپ کے پاس اینٹی کرپشن بھی ہے، نیب کی ضرورت کیا تھی؟ جب تک آپ کے ادارے انڈیپینڈنٹ کراس دی بورڈ احتساب نہیں کریں گے تو نفرت کو جنم دے گی۔ دنیا میں کوئی ایسی کرپشن بتا دیں
جب سے پاکستان بنا ہے سیاسی حکومت جمہوریت کے سرکاری افسر کے بغیر کسی پولیٹیشن نے 1 روپیہ بھی کمایا نہیں ہو ہو سکتا. میں صحافت ہی چھوڑ دوں نہیں ہو سکتا. ایک میں ماریا کو کتنا بڑا چیلنج کر رہا ہوں پھر 56 کمپنیوں کے کیس ختم کر دے. کیوں کر رہے ہو بھائی ان بیچارے سرکاری افسروں کو؟ فواد حسن فواد کو بھی رہا کرے, آہد چیمہ کو بھی رہا کرے, باقیوں کو رہا کرے. اور دنیا میں کوئی ایسی کرپشن ہے ہی نہیں جو پولیٹیشن کی مرضی کے, بیوروکریٹ کی مرضی کے بغیر ہو سکے. ایک سنگل فائل میں نے نہیں پڑھی آج تک. اور جو نیب ہے تو یار یہ تو سلیکٹڈ نیب ہے, خدا رسول کا واسطہ ہے. اگر یہ جیسے نواز شریف نے بنائی تھی سیف الرحمان کو, ضیاء الحق نے بنائی تھی کاف لیگ کو بنانے کے لیے, اور یہ نیب بنی جو بن گئی, جس کے بعد بن گئی, تو میری گزارش یہ ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ایفرٹس کرنی چاہیے. ایک بات یاد رکھ لیں, اچھا میں پرائیویٹ آدمی ہوں, میں ایک ٹھیکہ لیتا ہوں گورنمنٹ سے کانٹیکٹ, میں ایک پالیٹیشین کو 5 کروڑ دیتا ہوں اور 2 ارب کا ٹھیکہ دے دیتا ہوں, اس کا مطلب ہے میں تو قانون کی گرفت میں نہیں آؤں گا. اب بھائی آپ کا اینٹی کرپشن مضبوط ہوتا, آپ کے دوسرے ادارے مضبوط ہوتے, تو آپ کو نیب کی ضرورت نہیں پڑتی. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ احتساب سلیکٹڈ کرتے ہیں, اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کرتے ہیں, تو شور مچتا ہے. جب کراس دی بورڈ کریں گے تو کرپشن بھی کم ہوگی, ادارے بھی انڈیپینڈنٹ ہوں گے. میں آپ کو ماریا بتا دیتا ہوں, آپ کو زیادہ خبر ہوگی, پنجاب میں پچھلے 7 سالوں سے اتنی ٹرانسفریں نہیں ہوئی جتنے 1 سال میں ہوئی ہیں. سر اگر آپ خاص طور پہ وزیر اعلیٰ صاحب کے اپنے ادھر حلقے میں دیکھ لیں کہ 1 سال میں کتنے ڈی سی اور کتنے وہاں پہ چینج ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا بھائی, ایک محکمے میں 5 سیکٹری, اتنی تو ہم کپڑے نہیں بدلتے جتنے یہ. ٹھیک ہے, صاف کے تحت بہرحال چھوڑ دیں. چل ایسا ہی ہے, سمجھ گئے ہم بات. اب عباسی صاحب کو بھی تھوڑا جواب دینے دیتے ہیں نا. یہ جو پوری بات بھٹی صاحب نے کی نا, یہی کنسرن بہت سارے لوگوں کا اس وقت تھا جب اپوزیشن بھی یہ بات کرتی تھی کہ ان کو یہ آپشن دیا جائے کہ سرکاری ملازمین جو ہے نا خاص طور پہ ان کو, وہ کہتے تھے میں کام کرنے نہیں دیتے, یہ ساری تمام باتیں. تو ہوگا کیا اگر یہ شک آپ اس میں انٹروڈیوس کرائیں گے؟ وہ ذرا بھٹی صاحب نے مزید تفصیل میں بتا دی, اور یہ تو آپ کے اپنے ایجنڈے کے بھی برعکس ہے جو آپ لے کر آئے تھے. دیکھیں, اداروں کی ریفارم کی ضرورت ہے, پہلی بات تو یہ ہے. اور جو چونکہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہو گیا کہ قانون کو تبدیل ہونا چاہیے, وقت کے ساتھ ساتھ ریکوائرمنٹ بدلتی ہے, جو جرم کرنے کے طریقے بدل جاتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں, لہذا قانون میں تبدیلی کوئی وہ ضروری ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ نیب ہے جس میں حکومت بھی اعتراض کرتی رہی ہے, اپوزیشن بھی کرتی رہی, لہذا اس کو. اب بات یہ کہ آپ کے پاس کون کون سے ادارے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. سارا لوڈ آپ نے نیب کو آپ نے بیسیکلی بنایا تھا میگا کرپشن کے لیے, میگا کرپشن کو پکڑنے کے لیے. تو آپ کے جو باقی ادارے ہیں, فار ایگزامپل آپ کا اینٹی کرپشن ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو صوبائی لیول پہ کام کر رہے ہیں, آپ کا SECP ہے, اس کے اختیارات ہیں جتنے کمپنیز میں. جو پرائیویٹ انڈیویجولز ہیں ان کو ان کی ٹیکس ایویژن کے مسئلے ہیں, آپ کا FBR کا ڈپارٹمنٹ ہے جو جس کو کرنا چاہیے, FIA بھی ایک ہے. اگر یہ سارے ادارے اپنے اپنے جگہ پہ آ جائیں اور ان کی ڈومین طے ہو جائے تو سرکار, یہ کوئی نہیں کہتا کہ سرکاری ملازموں کی جو کرپشن ہے اس کو ہم معاف کر دیں, ان کی کرپشن کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن کیسے ہوگا چونکہ اگر گورنمنٹ کی نیب میں مشین ہے تو پھر پیرلل تمام اداروں میں چلے گی, نہیں ہوگا ہو کیسے؟ سکتا, گچ میں ہو جائے گا نا نہیں سارا. وہ یہ ہے, لیکن جو قانون بنتا ہے, اب یہ قانون بند تو نہیں گیا نا. اس کی جتنے ہم آج یہ ڈسکشن کر رہے ہیں, یہ ڈسکشن آپ کے چینل کی یا باقی چینلز کی یہ ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ کی ہسٹری کا حصہ ہے. کل جب ہم بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں گے اس قانون کو بنانے کے لیے, یہ ساری فیڈ بیک جو ہے, اور دوسری بات ہے قانون بنانے والے ظاہر ہے وہ ایکسپرٹ لوگ ہیں, اور جو لیگل فرٹرنیٹی ہے ان کی فیڈ بیک دی جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی, اب ہم نیب کو 10 سال اس پہ رو کے کہ نیب برا تھا, اب جو اگلا آئے گا اس میں بھی لکوناز ہوں گے لیکن مارجنلی کم ہوں گے. ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو پرائیویٹ بزنس مین ہیں ان کو ہر وقت خوف میں رکھنا ہے کہ وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ پکڑے جاتے ہیں, اور آپ کے جتنا بیوروکریٹس ہیں, کوئی فائل ہم چلاتے ہیں وہ پوری گھما کے واپس آتی ہے, نو ون از ریڈی ٹو ایون سائن. ان کو یہ ہے کہ جی ان کو اگر پروسیجرل کوئی ان سے غلطی ہوتی ہے. پھر یہ زرداری صاحب کے کیس کا کیا ہوگا, شہباز شریف صاحب کا جو 56 کا کیس کا کیا ہوگا, بیکاز وہ تو پھر نیکسس ہے نا, نیکسس ہے کہ نہیں, یہ سرکاری ملازمین, پرائیویٹ پارٹی, سیاستدان, تو یہ تو آپ اپنے ہی کیس کو کمزور کریں. لیکن جو لوگ یہ قانون کو فائنل شکل دیں گے, آپ کو 2 بڑی ہیڈ لائنز آئی ہیں. ایک یہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ کی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, جو پرائیویٹ بزنس مین ہیں, ان کو اس دائرے سے باہر کر کے کسی اور نیٹ میں لایا جائے. دوسرا آپ کی جو بیوروکریٹس ہیں, جو سارے فنکشنریز ہیں جس سے حکومت نے, ہم نے جو ڈیلیور کرنا ہے, جو ہم نے نیا ہاؤسنگ میں جو گھر بنانے ہیں, وہ گھر کے لیے جتنے ٹھیکے آنے ہیں, جتنے اس میں
لونز آنے اس کے لیے کسی نے سائن کرنا ہے, ٹھیک ہے. ظاہر پالیٹیشین سائن تو نہیں کر سکتے. ایک ان کو خوف ہے کیونکہ نیب کو یہ صحیح کہتے ہیں کہ ماضی میں مس یوز کیا گیا, اور دوسرے اداروں کا گڈ کہہ رہے ہیں کہ حال میں بھی مس یوز کیا جا رہا ہے, بٹ سب کوئکلی ایڈ کر رہے ہیں, پھر میں شاہ خاور صاحب کے پاس جاؤں گی. آپ پی ٹی آئی مجھے ایک سوال کی اجازت دے دیں جی پلیز. سر, تو کوئکلی آپ انشاءاللہ یہ ادارے اپنی اپنی جگہ جب کام کریں گے, جب 5 اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے کام کریں گے, تو میرا خیال ہے پھر نیب کا لوڈ بھی کم ہو جائے گا. اچھا. پھر جو آپ کہتے ہیں وہ اریسٹ کیوں نہیں ہوا, وہ اریسٹ کیوں نہیں ہوا, شاید وہ اریسٹ بھی ہوں گے. جی بٹی صاحب, آپ کا لاجیکل سوال. تک پہنچیں گے. اچھا ماریا, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. موجودہ حکومت کو میری ایک گزارش ہے, آپ نے پرائیویٹ بزنس مینوں کو نکال دیا, بیوروکریٹس کو نکال دیا. پچھلے 1 سال 1 مہینے میں ایک نام بتائے جو پولیٹیشن سے آپ نے ریکوری کی ہوئی ہے, سیاستدانوں سے. ایک پولیٹیشن ذرا میری رہنمائی ضرور کر دیجئے گا, میں کنگال کے تنگ آ گیا ہوں. ایک نمبر پولیٹیشن بتائیے جس سے ریکوری ہوئی ہو. پروسیجر ہے نا بٹی صاحب, لا کے پروسیجر ہیں. اب ان کو چاہے وہ کانویکٹ بھی ہیں, لیکن ان کا اپنا رائٹ تو ہے ڈیفنس کا. ان کو پورے سارا ایونیوز سے گزر کے نا پیسے ریکور ہوں گے نا. پیسے ریکور کرنا کوئی زبردستی کو اغوا تو نہیں کر سکتے. اس پہ میں قانونی ان رائے کو حق تو لیتی دیں ہوں گے. نا شاہ خاور صاحب, پیسے ریکور ہونا تو الٹیمیٹ گول ہے نا, لیکن ابھی وہ منزل اتنی قریب دکھائی نہیں دے رہی ہے. اس میں کیا وجہ خود ہے؟ آپ خبریں دے رہے ہیں کہ پیسے پلی بارگین سے آ رہے ہیں. بٹی صاحب آپ خبریں دیتے ہیں کہ قریب ہے کام, تو یہی ہے نا پھر. جی کا دیکھیں, جو نیب کا قانون بنا تھا گو کہ وہ جنرل مشرف نے بنایا تھا اور کسی پارلیمنٹ نے اس کو پاس نہیں کیا تو تھا. پھر بعد میں نیب کو بند کر دینا, اس جو کو- سال میں بھی ریکوری نہیں کر سکتے, اربوں روپے ان کی سیکورٹی پہ لگا دی ہیں, جو ریسٹ کی ہیں, پھر نیب بند کر دیں. اچھا بٹی صاحب, میں پوچھ رہی ہوں, اسی سوال کا میں ذرا جواب لے رہی ہوں. جی اس کا جو ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ یہ تھا کہ نہ صرف بدعنوانی پر پبلک آفس ہولڈرز کو سزائیں دینا ہے, بلکہ وہ جو لوٹی ہوئی رقم ہے وہ بھی قومی خزانے میں واپس آنا جو تھا, وہ اس کا ایک ماخذ تھا. اور اسی لیے جو پلی بارگین رکھی گئی تھی, اس لیے رکھی گئی تھی کہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر جو ہے, اگر وہ والنٹیریلی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں جو بھی میرے پہ لائبلٹی ہے میں اس کو ریٹائر کرنے کے لیے تیار ہوں, اور اس میں اگر نیب اس کی منظوری دیتی ہے تو اس کے بعد وہ جیل سے تو رہا ہو جائے گا, لیکن اس پہ جو سیکشن 15 کی جو نااہلیت ہے وہ سزا یافتہ کنسیڈر ہوگا, اور وہ کوئی بھی 10 سال تک پبلک آفس نہیں ہولڈ کر سکے گا, اس کو کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن قرضہ نہیں دے سکے گا. تو یہ تو ایک قدغن ہے. ہاں, ایک چیز ضرور ہے کہ جس کے اوپر بہت زیادہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنی ججمنٹس میں بہت تحفظات کا اظہار کیا, وہ والنٹری ریٹرن تھا. والنٹری ریٹرن اور اس میں پلی بارگین میں فرق یہ ہے کہ والنٹری ریٹرن اس وقت کی جا سکتی ہے کہ جب انکوائری جو ہے وہ بالکل ابتدائی سٹیج پہ ہو, اور ابھی تک وہ انویسٹیگیشن میں کنورٹ یا اپ ڈیٹ نہ ہو چکی ہو. تو اس وقت اگر کوئی شخص جو ہے اپنی لائبلٹی وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ کر دیتا ہے, تو اس پہ وہ جو سیکشن 15 والی نااہلیت ہے یا اس پہ جو ایک سزا یافتہ ہونے کی قدغن ہے وہ بھی نہیں رہے گی. یعنی ایک طرح سے سیٹلمنٹ کر لے, پہلی سیٹلمنٹ لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اس میں ایک چیز جو میرا خیال میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے, جو سول سرونٹ کسی گورنمنٹ کارپوریشن کا یا سیمی کارپوریشن کا نمائندہ یا کوئی بھی اسٹیچوٹری باڈی جس میں گورنمنٹ جو ہے شیئر ہولڈر ہے, اس کا کوئی بھی رکن جو ہے اگر وہ والنٹری ریٹرن کرتا ہے تو ان کے جو سروس لاز ہیں, مثلا جو سول سروس ایکٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے, یا اس پہ جو ڈسپلنری لاز ہیں جس کے تحت ان کو سزائیں یا تادیبی کارروائی کی جاتی ہے پبلک سرونٹس یا سول سرونٹس کے اگینسٹ, اس میں پھر یہ ہے کہ جس شخص نے والنٹری ریٹرن کر لیا ہے تو اس کو ڈپارٹمنٹلی پروسیڈ کیا جائے گا, اور اس کے خلاف انکوائری بھی نہیں ہوگی. اس کی انکوائری جو ہے وہ ڈسپینس ود ہو جائے گی, اور جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ اس کو ایک فائنل شو کاز نوٹس دے گی کہ چونکہ آپ والنٹری ریٹرن کر چکے ہیں. سلیپ آن دی ہینڈ ہے نا, آف کورس, تو اس پہ یہ ہوگا کہ وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو ڈسمس فرام سروس کر دے گا. تو اس لیے میں والنٹری ریٹرن کی حد تک تو یہ ہے کہ اگر کوئی والنٹری ریٹرن کرتا ہے کوئی گورنمنٹ کا سرکاری ملازم, لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ ایسی صورت میں کہ جیسے چیٹنگ پبلک ایٹ لارج ہے جو کہ ایک عام سویلین بھی کر سکتا ہے جس نے بہت زیادہ عوام الناس کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہو, اگر وہ والنٹری ریٹرن کر دیتا ہے تو اس پہ یہ ضرور بات ہے کہ اس پہ کوئی قدغن نہیں ہوگی. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا احاطہ کرنا ضروری ہے. ایک چیز میں آپ کو ضرور واضح کروں گا, یہ جو سول سرونٹس والی بات ہے, میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ کم از کم نیب کا جو بھی ترمیم ہو
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی سول سرونٹ جو ہے وہ مبرہ ہو نیب کے لا سے، لیکن اس میں آپ کو کچھ تھوڑی سی ڈسٹنکشنز ڈرا کرنی پڑیں گی. اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے سول سرونٹس کا یا موجودہ ان کو محض اس وجہ سے ان کو پروسیڈ کیا گیا، ان کو زیر حراست کیا گیا کہ انہوں نے کسی رولز اینڈ ریگولیشن کی وائلیشن کی ہے اور اس کے نام پر ان کو مس یوز آف اتھارٹی کے نام پر ان کو گرفتار کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے پیرامیٹر ضرور سیٹ ہونے چاہیے جس میں ایک سول سرونٹ جو ہے اس میں اگر اس کا مینز ریا انوالو نہ ہو، اس کی انٹینشن ٹو کمٹ کرائم، اگر وہ عام چھوٹی موٹی رولز اینڈ ریگولیشنز کی وائلیشن ہے تو ان کو کم از کم مس یوز آف اتھارٹی کے اس سے نکال دینا چاہیے. مجھے ایکچولی بریک پہ جانے، واپس آئیں گے تو اسی پہ آگے بات کریں گے. جنرل صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہوگے. بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ کا جتنا اوپینین تھا وہ کافی ہمارے لیے یوزفل تھا. بریک سے واپس آ کے اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے اور یہ بھی پوچھیں گے جی یہ جو حکومت بار بار ترجمان بدلنے کی بات کرتی، کیا مسئلہ ہے، معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ حکومت کے جو ترجمان ہمیں بتا نہیں پا رہے کہ حکومت کتنا اچھا کام کر رہی ہے؟ یہ کچھ تو معاملہ ہے. بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. جی بھٹی صاحب، بریک میں آپ ہمیں بات بتا رہے تھے کہ جو نیا پاکستان ہے اس کا جو آپ کا خوشگوار تجربہ ہے ابھی تک، وہ آپ شیئر کرنا چاہ رہے تھے کوئی؟ دیکھیں ماریا، گزارش ہے کہ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں کرنا ہوتا، سوال اٹھانا ہے. میں نے آپ سے ایک عرض کی کہ 72 سال میں جو نہیں کر سکا کشمیر اب انڈیا اب کیوں کر گیا. دوسرا میں نے کہا کہ نیب کہتا ہے میں نے اربوں روپیہ ریکور کیا. کیا یہ جو موجودہ پولیٹیشن ریسٹ ہیں ان سے ایک پینی کیوں نہیں ریکور ہوئی؟ یا ان پہ کیس جھوٹے ہیں یا ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا رہا جو عام مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے لوگوں سے بہت توقع تھی، لیکن عمران خان صاحب نے ماضی کی طرح ویسے ہی طرز حکمرانی کی جو ماضی میں حکمران کرتے تھے. تو عمران خان سے گڈ گورنرز کی توقع تھی، شاید وہ پوری نہ ہو سکی. یہ میری رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے. نظام تعلیم پورے ملک میں ایک ہونا تھا. میں پرسوں گیا لاہور کے بھگوان پورا اسکول کا نام لے رہا ہوں، چھت نہیں تھی، بچیاں قریب والی مسجد میں جا رہی تھی. میں ہسپتال گیا، اللہ آباد شاد ہے ماریا، ایک بندے نے مجھے فون کیا میرا بچہ بیمار ہے. میں 3 بندوں کو کوشش کرتا رہا ڈھونڈنے کی، کوئی نہیں ملا. صبح 6 بجے وہ بچہ فوت ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ تو اس کے قاتل ہوں گے. میری یہ گزارش ہے کہ نیب کو انتقام کے لیے نہ بنائیں. صرف مجھے یہ بتا دیں کہ سیاستدان صرف کرپٹ اپوزیشن والے ہی ہیں. اور ندیم افضل چند صاحب چینج کیوں ہوئے؟ آپ نے کہا کہ ترجمان، یہ تو میرے قائد عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ مختصر سی ہوگی کابینہ 4 بھینسیں بیچی. ترجمان ندیم افضل چند کا یہ قصور ہے کہ وہ نازیبا الفاظ نہیں استعمال کرتا، کسی کی تذلیل نہیں کرتا، نہ مناسب الفاظ نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے یہ ان کی کریڈیبلٹی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، باقی حکومت چلانا ان کا کام ہے. جی بالکل. یہ ترجمان کیوں بار بار تبدیل ہوتے رہتے؟ کیا بڑی آسان بات ہے، ان کا کام تھا ترجمانی کرنا. جس کی ترجمانی کر رہے ہیں اس کی مرضی ہے وہ کس کو ترجمان رکھے، اس میں کسی کو مسئلہ کیا ہے؟ ویسے آپ نے بالکل سچی بات کی ہے، مجھے پسند آئی یہ بات. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، آپ نے آنےسٹ بات کی ہے اور آپ نے بالکل سچی بات. نہیں آپ اس کو آپ جو مرضی، میرا والا پوائنٹ آف ویو لے لیں. ہماری مرضی. حکومت کے ان کے پاس کوئی ذمہ داری اور نہیں ہے، ان کے پاس ذمہ داری ہے کہ وزیر اعظم کی ترجمانی کرنی ہے اور وزیر اعظم اپنی ترجمانی جس سے مرضی کریں. ہم بھی گورنمنٹ کے ترجمان انٹرنشپ کرا رہے ہیں ترجمانوں کو، 6-4 ماہ کی انٹرنشپ کے بعد ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلی بات جو بڈی صاحب کہہ رہے ہیں، صحیح ترجمان لگا کیوں نہیں پا رہے؟ بڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام یہ گئے اور ان کو اسپتال میں دوائیاں نہیں ملی. بڈی صاحب یہ چیزیں ہفتوں میں مہینوں میں چینج نہیں ہوتی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے نئے پاکستان نے کیا کیا. آپ کا اکنامک ڈیزاسٹر تھا، اس کو کھڑا کیا. آپ کا فورن پیمنٹ کا اتنا بڑا ایشو تھا، آ کے حل کیا. بیلنس آف پیمنٹ آپ کا $20 ارب پہ کھڑا تھا، اس کو لا کے 14 پہ لے آئے. اس مہینے کا ڈیفیسٹ آپ کا 73% کم کر دیا. سن لینا، آپ کی فورن پالیسی کو نیا ڈائنامکس دیا. آپ کے لوگ، آپ کے وزیر اعظم کو لوگ بلاتے ہیں، ریڈ کارپٹ پیش کرتے ہیں، سنتے ہیں بات ان کو بات کو امپورٹنس دیتے ہیں. وزیر اعظم آپ کے بھاگے دنیا میں جا رہے ہیں. نواز شریف کہیں جاتے ہی نہیں تھے اور خود ان کے پاس فورن منسٹر کوئی تھا. اتنا وائبرنٹ فورن منسٹر آپ کے پاس آیا. کشمیر ایشو پہ آپ نے دبنگ ایکسٹینس لیا. کرپشن کے خلاف آپ نے اتنی بڑی ایک تحریک چلائی اور آج آپ سسٹین کر رہے ہیں. لوگوں سے تنقید سن رہے ہیں، سسٹین کر رہے ہیں. آپ نے ٹیکس بیس بڑا کرنے کا قوم کو دیا. آپ نے فاٹا کو مرج کر دیا، فاٹا میں الیکشن کرا دیے. ٹورزم کو پروموٹ، ہیلتھ کارڈ دیے. آپ مجھے گناتے جائیں. غربت مٹاؤ کا پہلے دفعہ پروگرام دیا. آپ کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے
بڑا بڑے سٹیپس چلیں، لیے. بہت تو ساری آپ کیا کام چاہتے ہیں؟ ایسے نہیں ہے اور جو- یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن ایک ہونی ہے، بھائی صاحب ایجوکیشن ہوگی لیکن یہ ایجوکیشن ہفتوں کا کام نہیں ہے، اس کو سالوں لگتے ہیں. ایک بچہ ایک کلاس میں ہوتا ہے، اگلی کلاس میں جاتا ہے سال کے بعد. تو یہ چیزیں ماریا ساری میری ٹھیک ایک ہے، سبمیشن ہے، آپ کی توقعات عباسی بھی صاحب ٹھیک کی ہے، ہر لیکن بات پہ حکومت بہت نے زیادہ ویٹ ہے. 40 سال کا ریسنٹ جو گند ہے اس کو صاف کرنے کا تیار کیا ہوا ہے. کوئی بڑا سکیم نہیں ہے آپ کے پرائم منسٹر پہ یا آپ کے اس کے خاندان پہ. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بندے بدل رہے اچھا. ہیں، اس لیے بدل رہے ہیں کہ پہلی دفعہ آپ کو پاکستان کو عادت نہیں ہے خاندان نہیں، کی نہیں، ٹیم ہے، عباسی صاحب بڑے ہمیں بھائی لگ رہا ہے آپ چھوٹے سے بھائی صحیح بندے لگ ماموں نہیں رہے بھانجے ہیں. اچھا بھتیجے، ماریا آپ سے ماریا صحیح عباسی بندے صاحب لگ کی ساری اور باتیں شروع میں جو 40 سال کا ہم نے اسٹیٹس کو میں کیا آپ ہے، سے نئی ٹیم ایک آ رہی ہے چھوٹی بھتیجا، ریکویسٹ کرتا ہوں. اس میں نئے لوگ صبح ایڈجسٹ ہو رہے ہیں. اپنے تو رپورٹر آپ چاروں اس کو welcome کریں. بیورو میں جی تمام رپورٹر صاحبان کو تمام دفاتروں میں بھیجے، غریب آدمی کے گھر بھیجے. بجلی کتنی دفعہ بڑھی ہے ایک سال میں، گیس کتنی دفعہ بڑھی ہے، گیس میں بجلی بھی پیٹرول خسارے میں کتنی تھی، دفعہ گیس بھی بڑھا ہے، خسارے میں گیس تھی. پہ جو اور جن کو آپ برا بلا کہتے تھے ان کی وجہ سے تھی. 5,000 لاتا ہم تھا، ٹھیک کر رہے ہیں، دونوں کیسے ہو خسارے گئی؟ کم ہو رہے ہیں. بھٹی یہ صاحب، مجھے بتا دیں آپ کو 2020 میں سرکل ڈیٹ گھروں میں ختم کر کے آئی ہے دیں گے. 110 ارب روپے کی بجلی چوری ہم نے روکی ہے. یار ایک گیس ادارہ بہتر بتا دیں جس میں آپ نے کرپشن کم کی ہو. میں اور بتا رہا ہوں آپ کو 100 ارب کی خالی چوری روکی ہے ایک میرے سال ساتھ میں. عباسی صاحب ہیں کرپشن اور آپ ختم لائٹ کرنے لے کے کے جائیں لیے گے. اوپر کرپشن ختم ہو گیا، نیچے ختم ہونے کے لیے ٹائم لگے گا. لیکن ایک خطرہ ہے، اگر نواز شریف اور زرداری صاحب جیل جا سکتے تو کوئی میری طرح کا ایم این اے، کوئی آپ کی طرح کا اینکر، چلے. اس کو بھی ڈر ہے چلے. کہ کرپشن کی تو جیل میں جائیں مجھے گے. پروگرام یہ خوف پہلی دفعہ آیا. آپ کا آپ کا سیکٹری ٹو سی ایم بھی جانا چاہیے، آپ کا وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی جانا چاہیے. آپ مجھے تو اندر کرا رہے ہیں، پہلے اپنے نیب کی طرف ٹھیک ہے، اگر نیب سمجھے تو مجھے بھی کل اٹھا لے، آپ کو بھی اٹھا لے، چلے جی، وزیر اعلیٰ کو بھی اٹھا لے. مجھے اس ہم بات تو یہ کو- کر سکتے ہیں کہ آپ کو اچھی گورننس کی مثال دے سکتے ہیں جو ہم دے رہے ہیں. بھٹی صاحب تم ہم کیوں اٹھائے؟ تو پکڑ لو، انکوائری کرا لو اپنے وزیر اعلیٰ کو صبح سارے صحافیوں کی انکوائری کرے، شروع کرے نا. وزیر اعلیٰ صاحب میں حاضر ہوں. وزیر اعلیٰ کو کوئی نہ صبح کرے، مجھے نیب کو پروگرام کرے، کو نوٹس بھیجے. سمیٹنا ہے، مجھے پروگرام کو سمیٹنا ہے. کوئکلی شاہ خابر صاحب آپ کی طرف بس اس کو بڑھیں گے اور اس کو بحث کو ختم کریں گے. پھر یہ جو تمام پروپوزیشنز اب اس کن مراحل سے گزریں گی، اس کے بعد یہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اپوزیشن گورنمنٹ کو سنجیدگی سے اس پہ بیٹھنا چاہیے، اور ہماری جو پارلیمان کی جو لا اینڈ جسٹس کمیٹی ہے وہ بھی، بلکہ اس کو تھوڑا سا دائرہ اختیار بڑھا بھی دیں، ٹھیک ہے. کیونکہ بار ایسوسیشنز اور بار کونسل جو ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ روزانہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کیسز کے ساتھ، لاس کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ تجویز دوں گا گورنمنٹ کو کہ اس مشاورت میں آپ پاکستان بار کونسل کو، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو، ان کو ضرور آن بورڈ لیں، کیونکہ وہ آپ کو اس قانون میں اس کی بہتری اور اس میں جتنی ٹیکنیکل اس کی نوک پلک درست کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا فیڈ بیک دے سکے گے. ٹھیک ہے جناب. اور اس پہ کوئی اجلت سے کام نہ لے، اور جو بھی ترامیم کرے وہ بڑی سنجیدگی سے اور وہ بڑی سسٹینیبل وقت لے، لیکن جو ترامیم کرے وہ ٹھیک رکھے، اس میں کسی قسم کا سکم نہ ہو، پھر کل کو کوئی لوپ ہول ہوگا اس سے فائدہ کوئی اٹھا نہ پائے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.